बहतरीन उस्ताद, मुहक्किक और लिखारी, जमहूरियत का अलमबरदार, आमिरों के रास्ते की दीवार, हक गोई का इस्तारा, सहाफत का चमकता सितारा। ये सब अलकाब सहाफत के उस मीर कारवां पर सजते हैं जिसे हम प्रोफेसर वारिस मीर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की 70 साला सहाफती तारीख में कम ही दानिश्वर, सहाफ़ी और लिखारी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कलम व हर्फ की हुर्मत की खातिर जान की परवाह किए बगैर अपने दौर के आमिर मतलक को ललकारा हो और फिर उसके आमिराना हथकंडों का भी दलेराना मुकाबला किया हो। बुनियादी इंसानी हुकूक के दाई और आज़ादी इजहार के पैगंबर होने के नाते वारिस मीर तमाम जिंदगी हक गोई की पुरखतर राह पर चले और पुख्ता अज़्म के साथ आमरीयत के खिलाफ नवरत आजमा रहे। वो कानून और ज़ाब्ता जो जिंदगी को फैलने और आगे बढ़ने से रोकता है, हाँ वो माजी में ज़ाब्ता बने या आज ज़ाब्ता बने, उसे जिंदगी को बेहद और गैर तगय्युर पजीर बनाता है और इंसान को तस्कीर फितरत पर आमादा नहीं करता। उसके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसा कानून शरीयत यानी इस्लामी कानून नहीं कहता। यूँ तो सहाफत की दुनिया नामवर लिखारियों, आज़ादी इजहार के अलमबरदारों और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन प्रोफेसर वारिस मीर उन बहादुर कलमकारों में से एक हैं जिनकी आवाज़ ने लोगों के जहनों में शऊर की शमे रोशन की और लोगों को अपने हुकूक की खातिर लड़ना और आमरीयत के सामने खड़ा होना सिखाया। के ज़माने में जिस तरह से मार्शल लॉ की खिदमत में इस्लाम की नई तशरीह और ताबीर की जा रही थी, उससे मुतदफ़र होकर उस ज़माने का दानश्वर सेकुलरिज़म में, कम्युनिज़म में, सोशलिज़म में पनाह ले रहा था। इसके बरक्स प्रोफेसर वारिस मीर का ज़रूरी कारनामा ये है कि उन्होंने पै दर पै अखबारात में अपने कालमों के ज़रिए इस्लाम की सच्ची रूह को लोगों के सामने रखा और इस्लाम की हकीकी रूह की रोशनी में ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत को गैर इस्लामी साबित किया। बाल का दावा है कि जो मज़हब जदीद अहद के साइंसी मज़ाक़े तबाह की कोख से जन्म लेने वाले मसाइल की तशफ़ी नहीं कर सकता और वहदते इंसानियत के तसव्वुर की परवरिश नहीं कर सकता, वो मज़हब फिर आखिर खत्म होकर रह जाए। उनका यकीन था कि इस्लाम असले हाज़िर के तकाज़ों की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि मुस्तक़बिल का इंसान इस मज़हब की आफाकी तालीमात में एक ऐसा जदीद और इनकलाबी माशरती निज़ाम तलाश कर सकता है जिसका मकसद ज़ात पाक, मर्तबा और दर्जा, रंग और नस्ल के तमाम इम्तियाज़ात को मिटा देना है। प्रोफेसर वारिस मीर ने 22 नवंबर 1938 को इकबाल के शहर सियालकोट के एक इल्मी अदबी घराने में आंख खोली। वारिस मीर के वालिद मीर अब्दुल अजीज उर्दू और फारसी के नामवर शायरों में से एक थे। इस बिना पर इल्म व अदब से लगाव इन्हें विरासत में मिला, लिहाजा किताबों और उस्तादों से इनका ताल्लुक अवाइल उम्री से ही पुख्ता रहा। स्कूल के ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट में मेरे एक उस्ताद थे जो मुझे फ़ारसी पढ़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने सही मानों में मुझ में ज़ुबान का शऊर, उसका ज़ौक़ और उसको समझने, उसको बरतने की बसीरत पैदा की। मैं आज भी जब उस्ताद को याद करता हूँ, उस उस्ताद को, तो अब वो फौत हो चुके हैं, तो मुझे वो बाद में आने वाले बड़े बड़े उलमा और फज़ला जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई थी, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं, जब मैं तकाबुल इन शख्सियतों का उस मामूली सतह के उस्ताद से जो मुझे हाई स्कूल में पढ़ाया करता था, तो उसकी कंट्रीब्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। उन्हें मैं आम तौर पर हम उन्हें याद करते हैं सैयद यूसुफ हुसैन के नाम से। हाई स्कूल पहुंचे तो उनके उस्ताद सैयद यूसुफ हुसैन ने इनमें इल्म के हुसूल की ललक और हक गोई की ऐसी रूह फूंक दी, जिसके बाद वारिस मीर उन रोशन राहों पर चल पड़े जहां इल्म के सच्चे मोती इनके कदमों में बिखरते चले गए। वारिस मीर की किताबों से रग़बत का यह आलम था कि निसाबी कुतुब के अलावा इनके पास गैर निसाबी किताबों का भी अंबार होता।
علم و ادب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے، لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مرے کالج سیالکوٹ کے میگزین ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1962 میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتی۔ ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں۔ اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں، بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر، کوئی بہادر، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں، میں سچ پر کھڑا رہوں گا، اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ وارث میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ ضیاء آمریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کھل کر بات کی، اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کیا۔ 1965 میں وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبے کے چیئرمین بھی بنے۔ آپ قابل استاد اور کہنہ مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے۔ وارث میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہیر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی، جامد عقیدہ پرستی اور ناانصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روشن خیالی، جدید سوچ اور کھرا پن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا تھا۔ کلشنکوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارث میر لوگوں کو کسی عامر حکمراں کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے۔ مذہبی شدت پسندی، پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسخ کرنے والوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ وہ اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں لے کر جانا چاہتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عصر حاضر اور آئندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے۔ وہ بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدمی، مطلب ان میں کوئی ایسا کر و فر نہیں تھا، کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں، اور بڑے دیسی قسم کے آدمی تھے۔ درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ، جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی۔ جس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کی، جس میں ان کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے، پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے۔ آپ نے اپنے مضامین میں اقبال کے تصور اجتہاد، ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اجتہاد کی تشریح میں عزم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا۔ ان مضامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا۔ دیکھیے، وہ ایک عظیم صحافی تھے۔ ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کالمز وغیرہ ہیں ملتے ہیں، ان میں جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرینتھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، اس زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا، گورننس کے، حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔
1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریک ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے، جب وقت کے عامر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی۔ یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ آمرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے۔ یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے۔ ضیاء نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پروفیسر وارث میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابھرے جس نے ضیاء امریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے۔ وہ آئین پاکستان کو بالادست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا مارشل لا حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے۔ ان کی جو تنقید تھی، ان کے جو تجزیے تھے، ان کی جو انالیسس تھی، اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں، جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے، یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے، اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یہ معاملے یوں چل رہے ہیں۔ وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑ ملائیت اور آمریت ہے۔ چنانچہ وہ ایک پرخطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریہ قریہ خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملا ملٹری اتحاد کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔ اس وقت یہ نظر آیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا، اور وہ ضیاء الحق کے دور بڑا پرآشوب دور تھا۔ کوڑے پڑتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں ٹکٹکی باندھ کے، عدالتیں مارشل لاء کی 1 سال کی سزا تو سمری ملٹری کورٹ کچھ کے سامنے کچھ سمجھی ہی نہیں جاتی تھی۔ وارث میر کے کالم فکر و فلسفے سے لبریز ہوا کرتے تھے جو دور آمریت میں پابند سلاسل کیے گئے لوگوں کو حوصلہ دینے کا باعث بنتے تھے۔ ان کے آرٹیکلز اگر آپ دیکھیں اس میں جمہوریت پہ ایمفسس ہے، اور جمہوریت میں رول آف لاء کا تذکرہ آپ کو جو ہے وہ بار بار نظر آتا ہے، اور یہ کہ جو حکومتیں ہیں یا جو پالیسیز ہوتی ہیں یا جمہوریت ہے، کس مقصد کے لیے جمہوریت ہے، اس میں عوامی بہتری، عوامی فلاح، عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ان کے ہاں فوکسڈ ہیں، اور یہ ایشو ایسے ہیں جو آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتے ہیں۔ تو ان کی تحریریں میں کہوں گا زندہ تحریریں ہیں جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی ریلیونس قائم کیے ہوئے ہیں۔ وارث میر فوجی حکومت اور ضیاء الحق کے خلاف جس باغیانہ روش پر چل رہے تھے اس نے برسر اقتدار طبقے اور اس کے نمک خواروں کے چول چول ہلا دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ پنجاب جہاں وارث میر درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے، ان کے خلاف ایک منظم سازش شروع کر دی گئی اور ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگیں۔ انہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کئی بار شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ دسمبر 1983 میں عامر کی طرف سے لائے گئے نام نہاد شریعت بل کی آڑ میں عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی تو خواتین نے اپنے حقوق کی سلبی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ضیاء جنتا اور جماعت اسلامی کے گٹھ جوڑ کے ذریعے عورت کو آدھا قرار دینے سے متعلق قانون لانے کی سازش کی گئی تو خواتین نے احتجاج کا راستہ اپنایا۔ ایسے میں وارث میر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لاہور کے مال روڈ پر اپنے حقوق کے دفاع میں اکٹھی ہونے والی عورتوں پر ہونے والا بہیمانہ تشدد وارث میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھی اس کا نشانہ بنے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے حقوق نسواں اور عورتوں کی معاشرتی حیثیت کے حوالے سے ایک نئی تحریک شروع کر دی۔ بڑا وہ ان کا کلیئر سٹانس تھا۔ حبیب جالب اور وارث میر یہ دو وہ واحد مرد تھے
جو خواتین کے مظاہروں میں شریک ہوتے تھے، اور باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس تشدد ہوا، اور انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو جو دبایا جا رہا ہے وہ نہ دبایا جا سکے، اور ان کو بھی وہ جائز حقوق ملے جو کہ آئین کے اندر درج ہے۔ 70s میں ایک دم سے ایک ریوائول آف ڈیموکریسی ہوا، اور عورتوں کے حقوق جو تھے ان پہ بہت سارا کام ہوا۔ بیگم نصرت بھٹو ابھر کے آئیں، اور عورتوں کو اس زمانے میں ہی بیگم صفدر عباسی ڈپٹی اسپیکر بنی، تو ایک ولولہ تھا اور ایک بڑا فری ماحول تھا جس میں عورت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی نہیں تھی۔ اور ایک دم سے جب پانسا پلٹا اور ایک بڑی لبرل پروگریسو سوسائٹی کو ایک دم سے ایک ریلیجوسٹی کے تحت، فیک ریلیجوسٹی کے تحت عورت کو سپریس کرنے کی کوشش کی، تو ہم بہت حیران ہوئے کہ بجائے اس کے کہ عورت ارتقاء کی طرف جائے، عورت کو سبڈیو کرنے کے لیے ہر اینگل سے مذہب کو استعمال کیا گیا۔ تو اس دور میں وی ور ویری سرپرائز کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی رہ ہی نہیں گئے تھے، کیونکہ پابندی تھی ہر چیز پہ، اور ہر طرح سے اخبار میں، سوشل موبلائزیشن میں عورت کا کوئی رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وارث میر صاحب کھڑے ہمارے ساتھ تھے، جالب ہمارے ساتھ کھڑے تھے، نثار عثمانی صاحب کھڑے تھے، تو یہ سارے جو بگ نیمز تھے اس وقت ہمیں انہوں نے حوصلہ اور تقویت دی کہ بھئی یہ ہماری آواز ہیں۔ وارث میر نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا عورت آدھی ہے یہ عنوان سے ایک فکر انگیز سلسلہ مضامین بھی لکھا جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اسلام کا مقصود انسان کی انسان پر خدائی اور فرد کی فرد پر حکومت کے تصورات کو پاس کرنا، اور انسان کی آزادی اور حریت کو قائم اور محفوظ رکھنا۔ 1984 میں جب ضیاء الحق نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو وارث میر پہلے لکھاری تھے جنہوں نے اس ریفرنڈم کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا۔ انہی دنوں گورنر ہاؤس لاہور میں جنرل ضیاء الحق نے پروفیسر وارث میر کو ملاقات کے لیے بلایا۔ ضیاء الحق نے وارث میر کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن وارث میر راضی نہ ہوئے۔ اس پر ضیاء الحق نے بڑے سخت لہجے میں کہا، برداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں۔ وارث میر ان دنوں شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب میں پروفیسر تھے، اور جامعہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کا قلم سرکار کی مخالفت میں چل رہا تھا، اور ضیاء الحق کی دھمکی کے بعد بھی وہ سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر یہ ہوا کہ جس اخبار میں لکھا کرتے تھے اس کے مدیر نے بھی کاروباری مفادات کے باعث ان پر سینسرشپ عائد کر دی، یہاں تک کہ ان کے کچھ مضامین کو چھاپنے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ وہ اس بات سے شاکی رہتے تھے کہ نوائب میں ان کی تحریریں جو ہیں کافی سینسر ہو جاتی تھی اور ایڈٹ ہو جاتی تھی۔ اس بنا پہ انہوں نے پھر نوائبوں کو خیر آباد کہہ کے جنگ میں کالم لکھنا شروع کر۔ بلاخر وارث میر نے نوائے وقت چھوڑ کر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا موقف تھا کہ اگر ان کی تحریریں قطع و برید سے محفوظ رہنے دی گئیں تو وہ جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے نوائے وقت کے بانی حمید نظامی کے حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمن کو ایک مضمون چھپنے کے لیے دیا جو ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا۔ اس طرح وارث میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کالم لکھنے لگے۔ پروفیسر وارث میر نے صحافت پر پابندیوں کی داستان کے عنوان سے کئی قسطوں پر مشتمل ایک طویل سلسلہ مضامین لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ آمرانہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کس طرح پریس کی آزادی سلب کرتی ہے اور سرکاری دانشوروں کی پرورش کرتی ہے۔ انہوں نے صحافتی مسائل و مشکلات پر بھی لکھا۔ دراصل اس وقت کا فوجی عامر طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس لیے وارث میر جیسے گنے چنے حق پرستوں کی آواز دبانے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ We started out with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan. But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually. آئین میں کی گئی 8ویں اور 9ویں ترمیم کو بھی وارث میر نے تحریری تنقید کا نشانہ بنایا۔ ضیاء دور کے شریعت بل کی بھی بھرپور مخالفت کی۔ اس سلسلے میں حبیب جالب لکھتے ہیں، وارث میر کی جنگ کا سب سے کٹھن دور وہ تھا جب انہوں نے شریعت بل کو بھی اسلام اور پاکستان کے تقاضوں کے منافی قرار دے دیا۔ اس جنگ کے دوران وارث میر نے دن رات جاگ کر گزارے، روشن خیال علماء کی محفلوں
اور لائبریریوں میں کئی کئی گھنٹے گزارے، شریعت بل اور شریعت محمدی میں فرق کو سمجھا اور شریعت بل کو خلاف شریعت قرار دینے کے لیے باریک بینی سے کام لیا۔ پروفیسر وارث میر کی جنگ کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے علماء جو خاموش تھے شریعت بل کے خلاف بول پڑے، اور ضیاء حکومت کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ شریعت بل کو قومی اسمبلی میں پیش کرے۔ ضیاء کے آمرانہ دور میں اخبارات کو دبانے کے علاوہ درباری صحافیوں کو پالنے کا عمل بھی شروع کیا گیا، جو فوجی حکمرانوں کے حواریوں کا کردار ادا کرنے پر تیار تھے۔ انہوں نے ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے وارث میر کے خلاف محاذ بنا لیا۔ عامر کی کمی گاہ میں اپنے ہی ہم اثروں نے پوزیشنیں سنبھال لیں اور وارث میر کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی۔ باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان، انسان ہے کہ سہ میں بیٹھے ہیں، خونخوار درندے ہیں رقصاں۔ یہ اس شخص کو دبانے کی کوشش تھی جو اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ گویا می پر یہ شعر صادق آتا تھا، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی ہیں۔ 1985 میں جنرل ضیاء نے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کرانے اور جمہوریت کو ٹینکوں میں بٹھا کر لانے کی کوشش کی تو وارث میر جمہوریت کا کلیجہ چبانے والوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان کے قلم کی کاٹ میں مزید شدت آ گئی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انتخابات اور ریفرنڈم غیر آئینی اقدام ہے اور عوامی امنگوں کے خلاف ہے۔ ضیاء حکومت وارث میر کی حق گوئی اور بے باکی سے مکمل طور پر زچ ہو چکی تھی، لہٰذا ضیاء سرکار کے حکم پر انہیں جامعہ پنجاب کے شعبہ صحافت کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا اور پی ٹی وی کی مجلس مشاورت سے بے دخل کر کے انہیں فلم سینسر بورڈ سے بھی علیحدہ کر دیا گیا۔ ان سب انتقامی حربوں کے باوجود وارث میر کے قلم کی کاٹ کند ہونے کے بجائے اور تیز ہوتی گئی۔ صحافت کے اس باغ نے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن وارث میر کی جرأت مندی ضیاء جنتا کی پروردہ اسلامی جماعت کو ایک آنکھ نہ بھائی، زخمی سانپ کی طرح دشمنی پر اتر آئی۔ شعبہ صحافت جس کے کہ چیئرمین خود پروفیسر وارث میر تھے، وہ ترقی پسندی کی اور روشن خیالی کی، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ معروضی صحافت، ایک آبجیکٹو صحافت کا درس دے رہی تھی۔ دوسری طرف ایسے عناصر لائے جا رہے تھے، طلباء میں بھی طلباء کی تنظیمیں بھی بنائی جا رہی تھیں کہ جو تنگ نظری اور جاہلیت اور اس قسم کی باتیں اور جو آزادی فکر کو روکنے والی تھیں، تو ان کو نشانہ بنایا گیا، سازش کی گئی۔ وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جمعیت سے ان کے اختلافات بڑھ گئے اور جمعیت ان کی دشمن ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جمعیت نے ان کی زندگی تنگ کر دی، ان کے بچوں کی زندگی تنگ کر دی اور ان پر جو مظالم ڈھائے، یعنی اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ 1986 کے اواخر میں اسلامی جماعت کی ذیلی تنظیم نے وارث میر کے ایک صاحبزادے فیصل میر کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا، جو اس وقت صرف 16 برس کا تھا۔ وارث میر کو کہا گیا کہ وہ جنرل ضیاء، شریعت بل اور جماعت اسلامی کے خلاف لکھنا بند کر دیں گے تو ان کی اولاد مقدمے سے نکلے گی، یعنی مقدمہ درج کرانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ضیاء آمریت اور شریعت بل کی مخالفت سے باز رکھا جا سکے۔ اس مقدمے کے باعث وارث میر بہت زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ ان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈوں میں اور تیزی آ گئی، لیکن وہ کسی دباؤ میں نہ آئے۔ انہوں نے اپنی روش بدلی، نہ اپنے قلم کی کاٹ کم کی۔ جبر کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھما، ان کے خاندان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ مزید دراز ہو گیا۔ اسی دوران ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حامد میر کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کر کے وارث میر کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں چپ رہنے کا پیغام دیا گیا، لیکن آپ نے اس سخت اذیت بھرے دور میں بھی اپنے پیشے سے غداری نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک باضمیر لکھاری کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے۔ انہوں نے قوم کی امانت میں خیانت سے یکسر انکار کر دیا اور اپنے ذاتی دکھ کو اپنے قلم کی سچائی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔
वारिस मीर ने आमर वक्त की आंखों में आंखें डालकर हक व सच का प्रचार किया। जमहूरियत, हुकूक इंसानी, इजहार राय पर बंदिश के खिलाफ वारिस मीर की जंग आखिरी दम तक जारी रही। वारिस मीर का मौक़िफ़ था कि जालिम को जालिम न कहना एक गुनाह है। वो जान की बाजी हार गए लेकिन अपने कलम की गिरफ्त कमज़ोर न होने दी। एक इस्लामी जमहूरी रियासत को ज़िया अमरियत से लगने वाला बड़ा धचका कानून शहादत भी था, जो सरासर इंसाफ का कत्ल था। वारिस मीर इस जुल्म पर भी खामोश न रहे और सरकारी टीवी पर बैठकर ज़िया-उल-हक की मजलिस शूरा के चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद सफदर से बराह रास्त तुंद व तेज सवालात किए, जिनका उनके पास कोई खातिर खा जवाब न था। ऐसे कवानीन जो अभी तक लटके हुए हैं और उन पर बहस हो रही है और अभी वो पाया तकमील तक नहीं पहुँची, उनमें से अहम तरीन कानून जो है वो कानून शहादत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानून शहादत के बारे में बड़ी बहस व तमहीज़ के बाद एक मुसवदा मजलिस शूरा ने अपनी सिफारिशात के साथ हुकूमत को भेजा। हमारी मालूमात के मुताबिक हुकूमत ने उस मुसवदे में बाज़ तरामीम को तजवीज़ किया है। मेरी आपसे गुजारिश ये है और सवाल भी ये है कि वो मुसवदा इस वक्त किस मंजिल पर है और वो कौन सी बुनियादी अहम हिस्सास वजह है, बल्कि दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि वो कौन सा कांटा है जिसकी बिना पर 1 साल से इस कानून पर बहस जारी है और ये पाया तकमील को नहीं पहुंची। मैं और मेरे रुकनाकार जो कि शुरा रुकन है, उन्होंने इस पर तवील बहस की और अपनी सिफारिशात के साथ प्रेसिडेंट साहब को। उसके बाद अब प्रेसिडेंट साहब का और वजारत कानून का ताल्लुक़ है, इसके साथ मजलिस शूरा का कतई तौर पर अब कोई ताल्लुक़ इसके साथ नहीं। जी कहा जाए तो बेजाना होगा कि प्रोफेसर वारिस मीर ने बेलाग और बेबाक शजर सहाफ़त की आबियारी खून दिल से की और उसको नई जान और जहद अता की। बक़ौल प्रोफेसर कर्रार हुसैन, वारिस मीर की ज़िंदगी सहाफ़त में दरवेशाना बेनियाजी और मुजाहिदाना अज़्म की झलक थी, और सच तो ये है कि इस झलक के बग़ैर सहाफ़त किया और अदब किया सब ज़हन व ज़मीर की सौदेबाजी है। वारिस मीर के अफ़कार, उनकी तसानीफ़, वारिस मीर का फ़िक्री असासा, हुर्रियत फ़िक्र के मुजाहिद, फ़ौज की सियासत, फ़लसफ़ा खुशामद, पाकिस्तान की दरबारी सियासत और सहाफ़त, और क्या औरत आधी है की सूरत में मौजूद है। तह दर तह अंधेरों में कलम की लौ से हक़ व इंसाफ और आज़ादी इजहार की शमें रोशन करने वाला कलम का मुजाहिद, आसमान सहाफ़त का ये दरख्शंदा सितारा 9 जुलाई 1987 को जवां मर्गी का शिकार हुआ और सिर्फ 48 बरस की उम्र में बज़ाहिर दिल का दौरा पड़ने के बाइस आसमानों की तहों में खो गया। कुछ लोग वारिस मीर की अचानक मौत को एक साजिश का नतीजा भी करार देते हैं। 48 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई कार्डियक अरेस्ट से, और उसके बारे में भी बहुत से शक व शुबहात का इजहार किया जाता है कि ये ऐसे हालात के अंदर, क्योंकि वो एक तंदुरुस्त शख्स थे जो कि सारे मुल्क का दौरा करते थे, जगह जगह जाके अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के अलावा उनको हर जगह बुलाया जाता था, वो सफ़र करते थे, जाते थे, इज़हार ख़याल करते थे मुख्तलिफ़ जामियात में और इदारों के अंदर, और यूँ बैठे बिठाए इस तरीके से 48 साल की उम्र में उनका वफ़ात पा जाना, वो ज़ाहिर है कि अभी तक मेरे ख़्याल से बहुत से हलकों में ये बात समझ में नहीं आई है कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन ज़ाहिर है कि आमरियत हर हरबा इस्तेमाल कर सकती है और ऐन मुमकिन है कि वो वफ़ात नहीं थी बल्कि शहादत थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो 2-3 मरतबा उन्होंने ऐसी गुफ्तगू भी की थी कि शायद मेरे दिन गिने जा चुके हैं, मुझे ख़त्म कर दिया जाए। हुर्रियत फ़िक्र का ये मुजाहिद चीख चीख कर सच बोलता हुआ, जबर और नाइंसाफ़ी से लड़ता हुआ, अपनी रूह पर तंज के नश्तर बर्दाश्त करता हुआ, हक गोई के बदले में दुश्मनियाँ मोल लेता हुआ, अपनों ही के हाथों लहू लहान होता हुआ, दर्द झेल कर हंसता हुआ, अंधेरों में दूसरों के लिए रोशनी के असबाब बनाता हुआ, आखिरी दम तक लड़ता हुआ तारीक राहों में मारा गया, इस वतन पर से वारा गया।
وارث میر کو پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ ضیاء مارشل لاء کے خلاف پروفیسر وارث میر کی صحافتی جدوجہد کے اعتراف میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 1988 میں انہیں انسانی حقوق کے خصوصی ایوارڈ سے نوازا۔ 2012 میں حکومت پاکستان نے پروفیسر وارث میر کو ان کی صحافتی خدمات اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے جدوجہد کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا، جو ان کے صاحبزادے عامر میر نے وصول کیا۔ پروفیسر وارث میر کی خدمات کو صرف ملک میں ہی نہیں بیرون ملک بھی پذیرائی ملی۔ 2013 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے مشرق پاکستان میں یحییٰ خان کے فوجی ایکشن اور بنگالیوں کے قتل عام کے خلاف اپنی تحریروں کے ذریعے آواز بلند کرنے پر پروفیسر وارث میر کو ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا، اور دیگر پاکستانی شخصیات جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب بھی شامل تھے۔ 2013 میں پروفیسر وارث میر کی خدمات کے اعتراف میں پنجاب یونیورسٹی سے گزرنے والے نیو کیمپس انڈر پاس کو وارث میر انڈر پاس کا نام دے دیا گیا، جو وارث میر کی جامع پنجاب میں واقع آخری آرام گاہ سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ تاہم اگست سن 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کو ٹویٹر پر انفالو کیے جانے کے چند روز بعد اچانک ہی کینال روڈ لاہور پر واقع پروفیسر وارث میر انڈر پاس کا نام راتوں رات تبدیل کر دیا گیا اور وہاں کشمیر انڈر پاس کے نئے بورڈز لگا دیے گئے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے وارث میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کے فیصلے کو بغض پر مبنی ایک ایسا بھونڈا فیصلہ قرار دیا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حکومتی فیصلے کے ناقدین کا کہنا تھا کہ پروفیسر وارث میر ایک نامور دانشور، لکھاری، مصنف اور استاد تھے جن کی گراں قدر صحافتی خدمات کے اعتراف میں ریاست پاکستان نے انہیں ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز ہلال پاکستان سے نوازا تھا۔ ویسے بھی وارث میر نے جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ صحافت میں تقریباً 30 برس بطور استاد خدمات انجام دی اور وفات کے بعد ان کی تدفین بھی لاء کالج جامعہ پنجاب کے قبرستان میں ہوئی تھی، لہٰذا اس انڈر پاس کا نام نیو کیمپس انڈر پاس سے تبدیل کر کے وارث میر کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پروفیسر وارث میر وہ واحد شخصیت نہیں جن کے نام سے لاہور میں کسی انڈر پاس کو منسوب کیا گیا تھا۔ دراصل سن 2013 میں لاہور کے 1 درجن سے زائد انڈر پاسز اور سڑکیں ملک کے 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات کے نام سے موسوم کی گئی، جن میں فیض احمد فیض، حبیب جالب، اشفاق احمد، جسٹس AR کارنیلیس، استاد دامن، چودھری رحمت علی، خوشحال خان خٹک، لیاقت علی خان، چاکر اعظم رند اور پطرس بخاری وغیرہ شامل تھے۔ تاہم 6 برس بعد اچانک ایک رات کپتان حکومت نے نیو کیمپس انڈر پاس کے دونوں طرف سے وارث میر انڈر